अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब अगर किसी को कोई ग्रुप फ़ोटो मिल जाए पुराने वाली मोबाइल के अंदर या हार्ड कॉपी के अंदर, तो हो सकता है कि उस फ़ोटो के अंदर कई सारे लोग हों, लेकिन इंसान उस फ़ोटो के अंदर सबसे पहले अपने आप को और ख़ुद को तलाश करता है। एक सर्वे ये भी किया गया था कि जब लोगों को नई पेन दी जाए लिखने के लिए, तो सर्वे ये है कि उस नई पेन से 97% लोग खुद का नाम लिखते हैं। तो दोस्तों, हर इंसान के अंदर अपनी एक इज़्ज़त नफ्स होती है, उसकी खुद के नज़र में अपनी कदर और कीमत होती है, और यही कदर और कीमत जब उसे दूसरों से मिले, यही अहमियत जब लोग उसको दें, तो इसके ज़रिए से ताल्लुकात के अंदर बेहतरी होती है, आपस में मोहब्बत के अंदर इजाफ़ा होता है। दुनिया के अंदर हर इंसान की ये फितरी ख्वाहिश होती है कि लोग उसको एहतराम करें, उसकी कद्र करें, उसको अहमियत दें। ये हर इंसान की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि वो इंसान और वो शख्स जिसने ज़िंदगी भर दूसरों को तकलीफ़ दी है, दूसरों को परेशान किया है, उसकी भी यही ख्वाहिश होती है कि कोई उसको नापसंद ना करे। उसकी भी यही ख्वाहिश होती है। उसकी भी यही ख्वाहिश होती है कि उसका एहतराम किया जाए, उसको वैल्यू दी जाए। तो दोस्तों, जब हम किसी को वैल्यू देते हैं, जब हम किसी को अहमियत देते हैं, तो उसको अहमियत देकर हम खुद अपनी अहमियत के अंदर इजाफ़ा करते हैं। दूसरों को अहमियत देने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं? जनरली रास्ते तो बहुत सारे हैं, तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ तरीके ये हैं कि आप उसका नाम याद रखें, आप उसको अच्छे नाम से पुकारें, आप उसको पुरजोश अंदाज में उससे मुलाकात करें। जब वो हैं तो उस पर तवज्जो दें, अगर वो ना हो तो उसको आप याद करें, उसकी खुशी के अंदर आप शरीक हों, उसके दर्द और उसके परेशानियों का आप हिस्सा बनें, उसको अपने पास खाने पर बुलाएं। ये और इस तरह के कई सारे तरीके हो सकते हैं किसी को अहमियत देने के। तो दोस्तों, जब हम इन तरीक़ों की रोशनी के अंदर जब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरीके के अंदर हमको परफेक्ट नज़र आते हैं कि हर तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को और इंसानों को और अपने दोस्तों और साथियों को अहमियत दिया करते थे। मसलन ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों से मुलाकात का अंदाज़ क्या था। यही वजह है कि तमाम जो सहाबा इकराम हैं, वो ये समझते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, ये इतनी आसान बात नहीं है कि सैकड़ों और हज़ारों लोगों का किसी एक फ़र्द के ताल्लुक़ से अगर ये एहसास है और ये उनकी सोच है कि ये सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो अब अंदाज़ा कर सकते हैं उस शख्स के अखलाक का, उस शख्स के ताल्लुक़ का और उसकी मोहब्बत के अंदाज़ का। एक सहाबी को यही गुमान था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने अल्लाह के नबी से एक मरतबा पूछ लिया, कहा कि अल्लाह के नबी, आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो उनको लगा कि अब मेरा नाम लेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा आयशा से मोहब्बत करता हूँ। उनको थोड़ा अफसोस हुआ कि मेरा नाम तो नहीं लिया। फिर उनको लगा कि शायद अब इसके बाद मेरा नाम लेंगे। कहा कि अल्लाह के नबी, उसके बाद आप किससे मोहब्बत करते हैं? कहा कि मैं आयशा के बाप से मोहब्बत करता हूँ, यानी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करता हूँ। उन साहबी को और अफसोस हुआ और उनको ये खदशा हुआ कि अगर मैं पूछता रहूँगा तो शायद मेरा नंबर ही नहीं आएगा, और मेरा जो गुमान है और जो मेरी खुशगुमानी है शायद उसको ठेस पहुँचे, और तो उन्होंने पूछना बंद कर दिया। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा के साथ ताल्लुक़ था, और ये मोहब्बत और ये उनको अहमियत देने का अंदाज़ था। अब हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किस तरह सहाबा को अहमियत देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों से मिलने जुलने का और मुलाकात का अंदाज़ क्या था। सीरत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करने में पहल करते थे, कोशिश करते थे कि मैं पहले सलाम करूं। कई सहाबा इकराम की कोशिशें कई मरतबा नाकाम हो जाती कि सहाबा सोचते थे अब की बार तो हम अल्लाह के नबी को पहले सलाम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, अल्लाह के नबी ही पहले सलाम कर लेते। आज हमारे माशरे के अंदर जो एक बड़ा मिसकंसेप्शन आम है कि छोटे बड़ों को सलाम करेंगे, ये कोई इस्लामी तालीमात का हिस्सा नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बात साफ लिखी है कि अल्लाह के नबी सबको सलाम करते,
بچوں کو سلام کرتے ہیں، عورتوں کو سلام کرتے ہیں، بوڑھوں کو سلام کرتے ہیں، اور ہر مرتبہ سلام کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل کرتے۔ جب کوئی شخص سے آپ ملتے یا کوئی اور شخص آپ سے ملاقات کے لیے آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پرجوش انداز میں اور بہت ہی زندہ دلی کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس سے ملاقات کرتے۔ یعنی یہ انداز آپ کو ملاقات کا ہوتا کہ سامنے والے کو لگتا کہ ان سے تو بار بار ملاقات کرنی چاہیے اور بار بار ان سے جو ہے ملنا چاہیے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی کے ساتھ اور زندہ دلی کے ساتھ صحابہ سے ملتے تھے۔ جب آپ مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے، تو حدیث میں ہے کہ اس وقت تک آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک کہ سامنے والا خود ہی اپنا ہاتھ پیچھے نہ کر لے۔ اتنی گرم جوشش کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تھے۔ کوئی شخص اگر اس سے ملے ہوئے اگر کئی سارے دن ہو گئے ہیں، بہت دن ہو گئے اس سے ملاقات کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ہاتھ ملانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے گلے ملتے، کبھی آپ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ تو دروازے پہ جب دستک ہوئی تو اللہ کے نبی نے پہچان لیا آواز سن کر کہ دروازے پر جعفر بن طیار کھڑے ہیں۔ جعفر بن طیار ایک دور دراز کے سفر سے کئی دنوں کے بعد واپس لوٹے تھے۔ تو جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ جعفر کھڑے ہیں باہر، آپ نے ویسے اپنے تہبند کو صحیح کیا اور کرتے پہننے کا بھی آپ کو خیال نہیں رہا، اور دوڑتے ہوئے آپ گئے، دروازہ کھلا اور کہا کہ جعفر تم آ گئے، جعفر تم آ گئے۔ پھر آپ ان کے گلے ملے اور پھر ان کے پیشانی کا بوسہ لیا۔ جب یہ طریقہ کوئی شخص دیکھتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ جب انداز دیکھتا ہوگا تو کتنی خوشی اس کو ملتی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انداز میں اور کتنے محبت کے ساتھ ہم سے جو ہے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ اکرام کا نام لے کر ان کو پکارتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک فلسفہ ہے کہ جب آپ کسی فرد کا جب آپ نام لیتے ہیں، بار بار گفتگو کے دوران اس کا نام لیتے ہیں، اس کو نام لے کر پکارتے ہیں، اس کے نام کو یاد رکھتے ہیں، تو اس شخص کے نظروں میں آپ کی اہمیت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب تم کسی نئے شخص سے ملو تو اس سے اس کا نام پوچھو، اس سے اس کے قبیلے کا نام پوچھو کہ وہ کس خاندان اور کس فیملی بیک گراؤنڈ کا ہے، اور اس سے یہ پوچھو کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ یہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اور دیگر لوگوں کو مختلف اچھے اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ آپ ماں عائشہ کو عائش کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اباہر کہہ کر پکارا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ آپ نے ابو تراب کہہ کر پکارا۔ ایسے مختلف خوشنما ناموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے یاد کرتے تھے۔ تو یہ بھی آپ کریں، کبھی ایسا آپ تجربہ کریں کہ کسی ایک فرد سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ آپ سے بہت قریب نہیں، آپ نے اس سے نام پوچھا، اور کئی مہینوں کے بعد جب آپ اس سے دوبارہ آپ کی ملاقات ہوئی، اور یقین مانیں جب آپ اس فرد کو اس کا نام لے کر جب آپ پکاریں گے نا، تو وہ ایک دم اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ یار صرف ایک ہی مرتبہ اس شخص سے میری ملاقات ہوئی لیکن اس نے میرا نام یاد رکھا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا ایک دوسرا طرز عمل تھا کہ آپ لوگوں کو اچھے ناموں سے پکارتے، ان کے ناموں کو یاد رکھتے۔ کسی کو اہمیت دینے کا ایک اہم طریقہ اور انداز یہ بھی ہے کہ جب بھی اس سے گفتگو ہو تو اس کی باتوں کو بہت توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ عام طور پر ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ سننے کا جذبہ بہت کم ہو گیا ہے۔ جب کسی سے بات چیت ہوتی ہے تو یا تو ہم بول رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم صرف سننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، کسی کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث میں صاف طور پر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی شخص ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، اس کی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ پورے جسم کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شخص ادھر بول رہا ہے اور اللہ کے نبی ادھر دیکھ رہے ہیں یا آپ کی توجہ کسی اور کی طرف ہے، بلکہ پورے باڈی کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنتے تھے، اس کو اس طرح کا رسپانس آپ دیتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی بول رہا ہوتا تو اللہ کے نبی اس کی پوری بات کو سنتے تھے، درمیان میں سے اس کی باتوں کو کاٹتے نہیں تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کسی صحابہ کی کوئی محفل بیٹھی ہوئی ہے اور کسی بارے میں ڈسکشن چل رہا ہے، تجارت کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے
یا ابھی جو نئی فصل آئی ہے اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, یا موسم کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, تو اللہ کے نبی جب جاتے وہاں اس محفل کا حصہ بنتے تو ڈسکشن کے ڈائریکشن کو چینج نہیں کرتے تھے, بلکہ پہلے ہی سے جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے اللہ کے نبی اسی بات چیت کا جو ہے حصہ بن جاتے تھے. یہ آپ کا خاص انداز تھا. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے اللہ کے نبی کو آواز دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. اس بڑھیا کے بارے میں یہ تھا کہ بڑھیا تو تھی ہی تھی, لیکن ساتھ میں اس کے دماغ میں بھی تھوڑا خلل تھا, دماغی طور پر بھی تھوڑی سی وہ کمزور تھی. اس نے اللہ کے نبی کو آواز دی تو اللہ کے نبی نے اس کو نظر انداز نہیں کیا. آپ اس کے پاس میں گئے, اپنے کانوں کو اس کے منہ کے قریب کیا اور اس کی پوری باتوں کو توجہ سے سنا. تو دوستو, اس ایک صفت کو اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ جب بھی کوئی بولے تو آپ اس کی باتوں کو اطمینان سے سنیں, تو آپ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور احترام کا جذبہ آپ بڑھا سکتے ہیں. دوسروں کو اہمیت دینے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے خوشی کے موقع پر اس کا ساتھ دیں, اس کی غم, اس کی تکلیف اور اس کی پریشانیوں میں اس کی پریشانیوں کا حصہ بنیں, اس کو دور کرنے کے لیے آپ بھی کوشش کریں. یقین مانیں کہ یہ جب بھی ہم کسی کی خوشی اور کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کرتے ہیں, اس کا ساتھ دیتے ہیں, تو زندگی بھر آپ کے وہ اس احسان کو بھولتا نہیں ہے. آپ کے غم اور پریشانی میں آپ کے زبان سے نکلا ہوا ایک ہمدردی کا جملہ اسے زندگی بھر یاد رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے, سیرت میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ اکرام اپنی تکلیفوں کو بیان کرتے تو اللہ کے نبی کا جو رسپانس ہوتا, اس رسپانس کو دیکھ کر صحابہ کو یہ لگتا کہ گویا کہ یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہماری نہیں بلکہ خود اللہ کے نبی کی یہ تکلیف ہے. اس انداز میں آپ کا رد عمل ہوتا اور اس انداز میں آپ جو ہے صحابہ کے ساتھ برتاؤ کرتے. ایک ایک شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا کہ کون سا شخص جو ہے کس پریشانیوں سے اور کس تکلیف سے گزر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسجد نبوی کے اندر ایک شخص, ایک بوڑھا حبشی شخص جو جھاڑو دیا کرتا تھا, کوئی کہتا ہے کہ وہ عورت تھی, کوئی کہتا تھا کہ وہ مرد تھا, تو وہ جھاڑو دیا کرتا تھا. تو ایک اس کا اللہ کے نبی ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے تو اچانک آپ نے نوٹس کیا کہ وہ وہاں موجود نہیں پایا اس کو. 1 دن ہو گئے, 2 دن ہو گئے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں, تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کو تو انتقال ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی کو بہت کم مرتبہ غصہ آیا, لیکن اس مرتبہ اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا اور کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے لیکن تم نے مجھے بتایا نہیں. تو کہا کہ اللہ کے نبی, ہم نے کوئی زیادہ مناسب اور ضروری نہیں سمجھا کہ اس شخص کے انتقال کی خبر بھی آپ کو پہنچ جائے. تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. آپ صحابہ کے ساتھ اسی وقت میں, رات کا وہ وقت تھا, قبرستان تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور کہا کہ قبر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے, لیکن جب میں کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو اس کے قبر کے اندر نور اور روشنی آ جاتی ہے. تو اس طرح میں کہتا ہوں کہ بھئی اس شخص کو تو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ پڑھی, یہ اتنا میرے بارے میں کیئر کیا, لیکن جو صحابہ وہاں موجود تھے ان کے دل میں اللہ کے نبی کا کتنے مقام و مرتبے کے اندر اضافہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا لیڈر کتنا اچھا ہے, ہمارا قائد کتنا عظیم ہے, جو ایک معمولی شخص کے انتقال کی خبرگیری کرتا ہے, اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہوتا ہے. تو دوستو, آپ لوگوں کے دکھ درد میں, لوگوں کی خوشیوں میں ان کا ساتھ دے کر, اس کا حصہ بن کر آپ ان کو اہمیت دینے کی اس طریقے پر آپ عمل کر سکتے ہیں. لوگوں کو اہمیت دینے کا اور ان سے محبت جتانے کا اللہ کے نبی کا ایک اور انداز یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کا, ان کے مزاج کا, ان کی پسند اور ناپسند کا بہت خیال رکھتے تھے. آپ جانتے تھے کہ کب کون سی بات کہنی چاہیے, کب کون سا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. آپ لوگوں کی دکھ درد کو اور لوگوں کی پریشانیوں کو اور لوگوں کی سوچ کو آپ ان سے مل کر آپ اس کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص طرز عمل یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر چیزیں ہدیہ کیا کرتے تھے, تحفہ دیا کرتے تھے. تو آپ کے ہاتھوں میں انگور تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور بانٹنے ہی والے تھے کہ دیکھا کہ الٹے ہاتھ کی طرف, الٹے جانب ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے. طرز عمل تو یہ ہے, طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کیا جائے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ نے اس چھوٹے سے بچے کی عزت نفس کا اور اس کا خیال رکھا. اور اللہ کے نبی نے اس بچے سے پوچھا کہ اے بچے, کیا تم مجھ کو
اس بات کی پرمیشن دو گے کہ میں اس انگور کو سیدھے ہاتھ کی طرف سے بانٹنا شروع کروں؟ اس بچے نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نہیں اجازت دوں گا، آپ پہلے مجھے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس بچے کو انگور دیے، پھر تمام لوگوں کو اس انگور کو تقسیم کیا۔ اتنا خیال رکھتے تھے آپ لوگوں کے مزاج کا اور ان کی نفسیات کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت بھوکے تھے، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا، تو آپ مانگنے سے بھی آپ کو تکلف ہو رہا تھا، شرم آ رہی تھی، تو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے جہاں صحابہ اکرام آیا جایا کرتے تھے، تو آپ بیٹھ گئے، تو آپ کو ادھر سے ابو بکر آتے ہوئے دکھے، تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ میں ایک سوال ان سے پوچھتا ہوں تاکہ اس بات چیت کے دوران میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جائیں گے کہ میں بہت بھوکا ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے، گزرے، تو آپ نے ایک سوال پوچھا ان سے، ایک مسئلہ دریافت کیا، ابو بکر نے ان کا جواب دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے، آپ نے ان کے تعلق سے بھی یہی سوچا کہ میں جب ان سے بات چیت کروں گا تو شاید یہ سمجھ جائیں گے کہ میں بھوکا ہوں مجھے دیکھ کر اور مجھ سے بات چیت کر کر، لیکن حضرت عمر نے بھی آپ کے سوال کا جواب دیا اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بھی وہی مسئلہ اور وہی سوال دریافت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا اور اس سوال کا جواب تو نہیں دیا، ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا کہ ابو ہریرہ کیا تم بھوکے ہو؟ کہ تم نے کچھ کھایا نہیں ہے؟ تو یہ سننا تھا کہ ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ ہاں اللہ کے نبی مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا انداز تھا کہ کس طرح آپ لوگوں کی تکلیفوں کو اور لوگوں کی پریشانیوں کو اور لوگوں کے مزاج کو اور ان کی نفسیات کو کس طرح آپ سمجھ جایا کرتے تھے، اور پھر اس کے مطابق آپ طرز عمل اختیار کرتے تو لوگ جو ہے ایک دم خوشی سے ایک باغ ہو جاتے اور لوگوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کے اندر بے پناہ اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو دوستو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ مزاج کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ نفسیات کے اور الگ الگ پسند اور ناپسند رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ جب ہم بھی ان کا خیال رکھیں گے اور اس کے مطابق ہم طرز عمل اختیار کریں گے، اس کے مطابق ہم ان سے برتاؤ کریں گے، تو یقین مانیے ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وجود میں آئے گا۔ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو آپ کے کسی ایک کال کا انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ایک کال کر لیں، فون پر ان سے بات چیت کر لیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کے کسی ایک میسج کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی میسج کر لیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی اہمیت کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے اور پھر محبت کے اندر جو اضافہ ہو جاتا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں کہ آپ ان کے کسی خوشی کے موقع کا آپ حصہ بن جائیں، ان کے دکھ درد کا آپ حصہ بن جائیں تو یہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ جو آج کی مفاد پرستانہ دنیا ہے جہاں فریب، خود غرضی، سیلفشنس اور مفاد اور حسد اور حرص عام ہیں، ایسے ماحول کے اندر جب آپ بے لوث ہو کر اور پورے خلوص کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلق استوار کریں گے، لوگوں کو اہمیت دیں گے، تو یقین مانیں ایک بہت ہی خوبصورت ایک سوسائٹی وجود میں آئیں گی جہاں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور دوستو ایک بات اور بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کو بدلے کی ذہنیت کو ختم کرنا ہے۔ بدلے کی ذہنیت کو ختم کرنا ہے۔ بدلے کی ذہنیت کیا ہے کہ وہ مجھ کو بلائے گا تو میں اس کو بلاؤں گا، وہ مجھ کو پوچھے گا تو میں اس کو پوچھوں گا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کا طرز عمل نہیں تھا اور یہ اسلامی تعلیمات کا وہ انداز نہیں ہے۔ یہ تو بدلہ ہے، اللہ کے نبی کے حدیث کا مفہوم ہے، اگر آپ ایسا کرتے ہو کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تو بدلہ ہے۔ بدلے میں تو کوئی خاص بات نہیں، اسلام تو احسان کو پسند کرتا ہے کہ کوئی آپ کو نہ پوچھے لیکن پھر آپ اس کو پوچھے، کوئی آپ کو نہ بلائے لیکن آپ اس کو بلائیں، کوئی آپ کو دعوت نہ دے آپ اس کو دعوت دے، کوئی آپ کو اہمیت نہ دے لیکن آپ اس کو اہمیت دے۔ یہ طرز عمل جب ہم اختیار کریں گے تبھی ایک محبت والا اور ایک خوشنما جو ہے سوسائٹی کا وجود جو ہے بن سکتا ہے، ایک اچھی سوسائٹی بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جو ہے لوگوں کو اہمیت دیتے تھے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔